अस्सलाम वालेकुम जी, लंदन से गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जहाँ जहाँ भी रहें अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में शाद और आबाद रखे। बात करते हैं महंगाई, पाकिस्तान में बिजली के बिल, होता हुआ एहतजाज, अवामी बेचैनी। लेकिन इसी अवामी बेचैनी और इसी महंगाई के अंदर मुझे खैर का रास्ता निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। वो क्या है, उस पर बात करते हैं। और उसके बाद नवाज़ शरीफ की वापसी के हवाले से एक मरतबा फिर ख़बरें आ चुकी हैं कि ख़ानदान का इत्तफ़ाक़ हो गया है कि वो अब 15 अक्टूबर को वापस आएंगे। कुछ ख़बरों के मुताबिक 10 अक्टूबर की डेट आई है कि वो 10 अक्टूबर को लैंड करेंगे। इस पर बात करते हैं। और दो बातें जो कल के व्लॉग में रह गई थी, वो अगर वक्त मिला तो वो भी आपसे मैं एंड में गुजारिश कर दूँगा। मज़ेदार वाक़यात हैं। अच्छा, पहले तो बात करते हैं कि महंगाई का तूफ़ान, बिजली के बिल, और मुझे इसमें खैर की कहाँ से वो नज़र आ रही है, रास्ता नज़र आ रहा है। बात यह है कि एक होता है रॉक बॉटम, जब तक आप हिट नहीं करते ना, कोई नशे का मरीज़ हो, कोई टेम्परामेंटल का, कोई इस तरह के पेशेंट होते हैं, कोई किसी डिप्रेशन में या शॉक में चला जाए, तो वो एक ख़ास एक वक्त, एक अरसे के लिए, वो अरसा कुछ भी हो सकता है, उसकी मुद्दत कुछ भी हो सकती है, वो एक शॉक में रहता है। और फाइनली जब वो एक हिट करता है, जिसको कहते हैं ना रॉक बॉटम, तो वहाँ से फिर वो वापसी का शुक्र है। तबाही और बर्बादी का एक अंजाम होता है ना, जो अंजाम के बाद फिर वो वापसी का सफ़र शुरू होता है। अच्छा, अगर कौमें या कोई फ़र्द अपना रास्ता दुरुस्त ना करे जिसकी वजह से वो तबाह है, तो वो रॉक बॉटम डिफरेंट हो सकते हैं। यानी रॉक बॉटम ये है कि आप महंगाई और बिजली के बिल, यानी ये खुदा करे कि ये रॉक बॉटम हो और कौम जाग जाए। अवाम देखें, सोया हुआ हाथी होता है, जब तक सोया रहे आप उसकी तौहीन भी करेंगे, बेइज्जती भी करेंगे, मारते भी जाएंगे, मार खाता जाएगा। लेकिन ये सोया हुआ हाथी जाग जाए, फिर वो इजाज़त नहीं देता किसी सरकारी नौकर को कि उसकी तौहीन करे, उसकी बेइज्जती करे। ये जज सरकारी नौकर हैं, ये डिप्टी कमिश्नर, ये एसपी, ये सारे सरकारी नौकर हैं। ये जो बड़े बड़े प्रोटोकॉल और बड़ी बड़ी रिहाइश गाहें रखते हैं और आपको साथ गुलामों का सलूक करते हैं, ये आपके नौकर हैं। अगर बिजली के बिलों और महंगाई से, ये जो मैं देख रहा हूँ कि लोग अब कंपेन चला रहे हैं कि डिप्टी कमिश्नर का घर इतना बड़ा क्यों है, कमिश्नर की गाड़ी इतनी ऐसी क्यों है, असिस्टेंट कमिश्नर की गाड़ी ऐसी क्यों है, बहुत अच्छी बात है। ये सब की सब खैर की खबरें हैं। मैं आपको अगले सवाल बताता हूँ। मल्टीनेशनल कंपनीज पाकिस्तान में आती हैं, आप ही का पानी आपकी ज़मीन से निकाल के प्लास्टिक की बोतलों में बंद करके आपको पिला देती हैं, डॉलर उठा के बाहर ले जाती हैं। और यार, इस चीज़ को रोकना कोई रॉकेट साइंस है? आगे चलें। ये कैसर बंगाली को मैं सुन रहा था, कराची में शाहराह फैसल पे दोनों तरफ मिलिट्री लैंड है, इधर भी फौज की ज़मीन है, उधर भी फौज की ज़मीन है, कई कैंट हैं कराची में। क्या ज़रूरत है? यानी फौज का काम तो शहरी आबादियों से बाहर है ना। आप शाहराह फैसल जैसी सड़क को चौड़ा नहीं कर सकते। इंडिया में उन्होंने सारे कंटोनमेंट जो हैं वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस के हवाले कर दिए हैं। इंडिया के पास फौज नहीं है, इंडिया को थ्रेट्स नहीं है। इट इज़ इंडियन आर्मी दैट इज़ बीइंग नाउ प्रिपेयर्ड सीरियसली टू मतलब कन्फ्रंट, मतलब किसी केस में चाइना। इंडियन ओशन में ये इंडियन नेवी है जिसने अमेरिका के जूनियर पार्टनर बनके, उनके डिज़ाइंस हैं वॉर के। जब उनकी कंटोनमेंट्स म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में जा सकती हैं, तो पाकिस्तान में क्यों नहीं हो सकता? मैं आपको बताता हूँ क्यों नहीं हो सकता। इसलिए नहीं हो सकता कि पाकिस्तान में जब तक GOR1 लाहौर में सिविल सरकारी अफसर, जिन्होंने GOR1 की वो कीमती तरीन ज़मीन पर कब्जे करके बड़े बड़े घर गुलामी के बनाए हुए हैं, सिर्फ लाहौर की एक मिसाल दी है, पूरे पंजाब, पूरे पाकिस्तान में ये सिविल सरकारी अफसरान की रिहाइश गाहें। पोस्ट ऑफिस है यार, मुझे आप बताएं पोस्ट ऑफिस में कितने एडिशनल, को सुना है कि 9 हैं एडिशनल सेक्रेटरीज। क्या ज़रूरत है इसकी? ये है वो सवाल, ये है वो रास्ता जो आवाम को बेकार सियासी बहसें, दीन के नाम पे फसाद, कभी नस्ल के नाम पे फसाद, गालम गलोच। और फोकस करो, मुश्तरका दुश्मन कौन है जो लड़ा रहा है? ये सिविल ब्यूरोक्रेसी, ये जो जज हैं, ये जो कमिश्नर हैं, डिप्टी कमिश्नर हैं, इनकी जो सरकारी, मुझे आप ये बताइए, ये कीमती तरीन सरकारी ज़मीनें हैं, इनको बेचें। एक होता है जेन्युइन अमीर आदमी जिसने अपनी कारोबार से, मेहनत से उसने रिज़्क़ हलाल कमाया होता है, उसका शिकवा समझ आता है कि जनाब मैं कुत्ते पालूं, बिल्ली पालूं, मैं इंपोर्टेड दुनिया भर से जहाँ से मर्जी उसके लिए खुराक मंगाऊं, मेरी मर्जी, मेरा पैसा है, उसका ये शिकवा समझ आता है, जायज़ है, ठीक है। आप उसे समझा सकते हैं कि यार वगैरह वगैरह जो भी, अगर, लेकिन समझ आती है। वो सरकारी अमीर, सरकारी पैसे, नौकर है सरकारी, इसकी क्या जस्टिफिकेशन है कि आपको कीमती तरीन जगहों पर इतने बड़े बड़े महल बनाकर रहने? सरकारी बावर्ची, सरकारी माली, क्या ये अंग्रेज का बनाया हुआ नवाबी सिस्टम। ये जो लोग आते हैं, बाय द वे, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जो पहले DMG होता था, CSS करके आते हैं बच्चे, आमतौर पे लोअर मिडिल क्लास के, ये कोई आवाम की खिदमत करने आ रहे होते हैं, ये अपनी नस्लों की महरूमियों का इंतकाम लेने आते हैं।
جب یہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ان کو ان کے گھر والے ایک پورا ان کا ہوتا ہے کہ جیسے ہی میں نے پاس کیا میں نے یہ کرنا ہے, میں نے انتقام لینا ہے, وہ پوری نسلوں کی محرومیوں کا انتقام لیتے ہیں. آ کے بھائی پولیس فورس ہے پنجاب کی, ان کے ایک آئی جی صاحب ہیں, ان کا کام ہے لا اینڈ آرڈر وچ از اے ویری سیریس پرابلم. کس کو نہیں پتا کہ پولیس تھانے بکتے ہیں, کس کو نہیں پتا کہ پولیس رشوت لیتی ہے. اچھا ابھی ایک خبر میں دیکھ رہا تھا کہ وہ فردوس مارکیٹ ہے لاہور میں, ایک اداکارہ فردوس کے نام پہ, وہ ایک پراٹھا کے اس نے مفت پراٹھا مانگا پولیس اہلکار نے, ملازم جو تھا وہ پٹھان تھا, اس نے بل دے دیا پراٹھے کا. کیا ہے وہ اس کو اٹھا کے لے کے گیا, سی سی ٹی وی کی فوٹیج آ گئی ہے, جس طرح سے گھسیٹ کے لے کے گیا اپنے ساتھ تھانے میں, تھانے لے جا کے اس کو اتنا مارا اس کی ہڈیاں توڑ دی ہیں, بازو کی ہڈی توڑ دی اس کی, کہ اس نے بل کیوں مانگا. اس فورس کا آئی جی ماڈلنگ کر رہا ہوتا ہے, آئی جی صاحب شہداء کی بیواؤں کو ان کا حق دیتے ہوئے ہے تصویر ٹھک, ادھر جناب وہ خطاب کر رہے ہیں, دیکھیں جی آپ کو ڈرائیونگ لائسنس میں کوئی پرابلم ہو تو براہ راست مجھ سے رابطہ کریں. ڈینٹونک یہ جو کمرشل بھائی جان چلاتا ہے اپنے آئی جی سے, اس طرح کا آدمی جو ہے, دیکھیں اپنی ذات کو پسند کرنا, شیشے میں دیکھتے رہنا, اپنی پروموشن کرنا, یہ کوئی جرم نہیں ہے, یہ کوئی گناہ نہیں ہے, لوگوں میں ہوتا ہے. یہ اداکاروں کا سارا طبقہ جو فلموں میں اور تھیٹر میں کام کرتا ہے اسی شوق ہوتا ہے نا ان کو, تبھی یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اس طرح کا جو آدمی ہے وہ سنجیدہ عہدے, اس طرح کا جو آئی جی پنجاب ہے یار, اس نے لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنا ہے. آپ نے وہاں پہ لا کے ایک ماڈل اداکار بٹھا دیا, جس کو شرمیلا ٹیگور اپنے زمانے میں دیکھتا ہوگا, اس کا عاشق ہے بیچارہ. دس از دا پرابلم. کینٹ جو ہے کینٹ, فوجی رہائشیں, مطلب آپ لاہور سے چلیں پشاور تک, فوج ہماری ہے, فوج زندہ باد, لیکن ڈو وی سیریسلی نیڈز اتنے کور کمانڈرز؟ ہم جنگ میں جا رہے ہیں, ایٹم بم بنا تھا تو کس لیے بنا تھا؟ کوئی اٹیک نہیں کر رہا. اچھا لیکن چلیں طالبان کا ایک تھریٹ ہے, اوکے وہاں پہ رہیں, بلوچستان میں ٹھیک ہے رہیں, لیکن ہمیں سوچنا چاہیے نا, یہ نیشنل اسمبلی میں پارلیمنٹ میں یہ بحث ہو سکتی ہے کسی کی ضرورت کو وہ بیٹھ کے سیریسلی دیکھیں, ان سے پوچھے کہ آپ کو یہ کلبنگ کی, یہ اس طرح کے کینٹس کی, یہ اتنی سرکار یہ نہیں, لیکن اس لیے کسی میں ضرورت نہیں ہے ان کو کہنے کی کیونکہ خود چور ہیں. تو یہ اچھا تاجر ہے, وہ سینہ ٹھوک کے کہتا ہے میں ٹیکس نہیں دوں گا. ٹریڈر ہے, دکان کھول کے بیٹھا, وہ سینہ ٹھوک کے کہتا ہے کہ میں رات کو بجلی میں جلاؤں گا, میں نہیں بند کروں گا. جاگیردار ہے, وہ سینہ ٹھوک کے جو کچھ کرتا ہے وہ کرتا ہے. سول جج ہے, وہ اس نے جو کیا اگلا سینہ ٹھوک کے ملازموں کو مار رہے ہیں, بچوں کو مار رہے ہیں, آپ کے سامنے مار رہے ہیں, سب کچھ آپ کے سامنے ہو رہا ہے. تو عوام کو سامنے آ کے کہنا پڑے گا کہ بھائی اتنی بڑی سرکاری رہا, ان کو بیچیں, ڈالرز میں بیچیں, پاؤنڈز میں بیچیں, ان کو بیرون ملک پاکستانی خریدے گا اور کوئی نہیں آ رہا وہاں. یہ بیرون ملک پاکستانی جو پاکستان سے باہر رہتے ہیں, جو ڈالر پاؤنڈ خرچ کر کے یہ GOR1 کی زمینیں خریدیں گے, GR2 کی زمینیں خریدیں گے, بہترین قیمتی ترین سرکاری زمینیں اسلام آباد, پنڈی, پورے ملک میں خریدیں گے. ڈالر آئے گا, پاؤنڈ آئے گا. ہمارے ہاں اس پر بھی فراڈ ہو چکا ہے. یہ DHA اسلام آباد, میں خود اس کا وکٹم ہوں. اشفاق پرویز کہانی کے بھائیوں کا نام آتا ہے, ان لوگوں نے فراڈ کیا تھا کہ ایک پورا بلاک اناؤنس کیا لوگوں سے, بیرون ملک پاکستانیوں سے ڈالرز اور پاؤنڈز میں پیسے لیے. میں نے 38,000 پاؤنڈ دے کر ایک کنال کا پلاٹ اوورسیز بلاک میں بک کرایا تھا. 2002-2003 کی بات ہے. 16-15 سال بیٹھے انتظار کرتے رہے, نہ پلاٹ ملا, وہ اوور بلاک وہ سب کچھ وہ وائنڈ اپ ہو گیا. اور اس کے بعد ریگولر ڈیفنس میں DHA میں فٹ کر کے 2019 یا 18 میں مجھے ایک کنال کا ایک پلاٹ کی فائل دے دی, اور میں ڈیولپمنٹ چارجز دیے چلا جا رہا ہوں. یہ جو فراڈ ہے, مطلب ہے اس ماضی کے باوجود پھر بھی راستہ یہی ہے, لیکن دیانتداری سے. سرکاری زمینیں ان کو یہ پروٹوکول یہ ختم ہونا چاہیے, تو لوگوں کو کم از کم ایک سکون آئے گا. یہ ہے وہ خیر کا راستہ جو میں دیکھ رہا ہوں, شاید لوگ جانتے ہیں. اب دوسرے موضوع پہ آتے ہیں, نواز شریف کی دیکھیے واپسی. یہ جو آپ سن رہے ہیں نا کہ فیصلہ ہو گیا ہے, سسٹم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ نواز شریف کی قبول نہیں ہے. جی سسٹم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ مریم نواز قبول نہیں ہے, سسٹم نے فیصلہ کر لیا. چھوڑے یار, میں تاریخ کا ایک ادنا سے طالب علم ہوں. غلام اسحاق خان نے 1993 میں جب نواز شریف کی اسمبلی توڑی تو اس وقت پورے ملک میں یہ چل رہا تھا کہ بس جی وہ اسٹیبلشمنٹ لائی تھی, اسٹیبلشمنٹ نے نکال دیا ہے, اب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہ آ جائے. او قصہ ختم. حقیقی آزادی کی جنگ نواز شریف لڑ رہا ہے 1993 سے, جب اس نے کہا تھا میں عوام کا نمائندہ ہوں, میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا ڈکٹیشن نہیں توڑوں گا اسمبلی. یہ ہوتا ہے جو اپنا اسرٹ کرتا ہے عوام کی طاقت, وہ نواز شریف ہے. دوسرا آدمی کون مجھے بتا دیں, دوسرا ہے کوئی وزیر اعظم جس نے آرمی چیف کو برطرف کیا ہو؟ نواز شریف نے سیکنڈ ٹائم کیا. جہانگیر کرامت, اس پہ غصہ تھا نواز شریف کو, اس نے اتھارٹی کو ایکسرسائز کیا. اس نے کہا آپ کو یہ بیان نہیں دینا چاہیے تھا, سویلین اتھارٹی کا نمائندہ میں ہوں, میں باس ہوں. اس نے کہا کہ میں استعفیٰ دے دوں گا. بالکل دیں استعفیٰ. یہ ہے حقیقی آزادی. اس کے بعد اس نے کارگل کا جو مجرم تھا پرویز مشرف, اس کو اس نے برطرف کیا.
اغوا ہو گیا اس کے نتیجے میں، ماشاء اللہ لگ گیا، قلعہ بھگتا، یہ ہے حقیقی آزادی. لیکن جب اس کو واپس دوبارہ اقتدار ملا نواز شریف کو، اس نے پھر اس پرویز مشرف پہ مقدمہ بنایا. یہ ہے حقیقی آزادی کی طرف بڑھتے ہوئے ایکچوئل پریکٹیکل قدم. ایک آدمی جو ایکچولی حقیقی آزادی کی طرف چلتا ہے، اس کا ایک ریکارڈ ہے، اس کو نہیں کہنا. اچھا تو جب میں بات کر رہا ہوں نا کہ نواز شریف سسٹم نے فیصلہ کر لیا ہے، پرویز مشرف سے بڑا سسٹم کو پیدا نہیں ہوا. پرویز، میں معذرت چاہتا ہوں، پلین تو میں روک نہیں سکتا، اس کی آواز آئے گی. پرویز مشرف سے بڑا ڈکٹیٹر جو صدر بھی تھا، جارج بش کا دوست، ٹونی بلیئر کا دوست، وار آن ٹیرر میں ویسٹ کے ساتھ ایسے یاری دوستی، وہ اس کے رب کتنے سینکڑوں پریس کانفرنسز ہیں اس کی کہ نواز شریف اب نہیں آ سکتا. اس کا فکرہ تھا کہ پاکستانی قوم کیا اتنی بھانج ہو چکی ہے کہ یہ نواز شریف اور بے نظیر کے علاوہ کوئی دوسرا لیڈر نہیں پیدا کر سکتی، ہم کر کے ہی کر. سب 2008 میں ملیا میٹ ہو گیا. اسی بی بی کے ساتھ جا کے مذاکرات کیے، وہی نواز شریف 2008 میں آیا اور دنوں میں کمپین کر کے جیتا. عوامی لیڈر اس طرح سے ختم ہوتے ہیں. تو یہ جو ہے نا کہ سسٹم نے فیصلہ کر لیا کہ نواز شریف، مریم نواز، یہ بیکار باتیں ہیں ساری کی ساری. آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اگر ہمیں آگے بڑھنا ہے. میں آپ سے بار بار گزارش کر رہا ہوں، انتقال اقتدار ہونا چاہیے، الیکشن ہونا چاہیے. نواز شریف کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے اس کو ٹھیک کریں. الیکشن ہو، اقتدار ہو، آدھا ادھورا نہیں، انتقال پراپر انتقال اقتدار ہو. بڑے 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 یعنی کوئی بچے گا نہیں، ورنہ میں آپ سے گزارش کروں عوام کا غصہ جہاں پہ آ گیا. اور راک باٹم جو ہٹ ہے، اسی کو راک باٹم ہٹ بنا لیں، ورنہ اس سے بھی زیادہ اگر نچوڑنے کی کوشش کی تو یہ راک باٹم مزید نیچے ہو جائے گا. اس کے بعد اللہ معاف کرے پھر تباہی آ سکتی ہے، فساد ہو سکتا ہے، خانہ جنگی ہو سکتی ہے. اس سے بچنے کا طریقہ پرامن یہی ہے، الیکشن، سویلین اقتدار اور پھر بڑے فیصلے. یہ سرکاری بیوروکریسی اتنے یعنی کمال ہے، اتنے سرکاری ملازم، ان کے یہ اشیاء بند کریں. یہ وہ قرضے والا ملک ہے جس کے یہ پوسٹ آفس، یہ کیا ہے؟ فضول کی وزارتیں، جوائنٹ سیکرٹری، ایڈیشنل سیکرٹری، فلانا قائد، کیا ہے یہ؟ دو واقعات میں ایک سنا دیتا ہوں کیونکہ وقت زیادہ ہو گیا. ایک یہاں پہ کیفے ہے لندن میں وہاں اکثر چائے پینے جاتا ہوں. وہاں پہ دو بھارتی لڑکیاں ہیں اسٹوڈنٹ جو سرو کرتی ہیں، کام کرتی ہیں، اور پروفیشنل کرٹیسی کے ساتھ ہمیشہ ہر کسی سے بہت تہذیب کے ساتھ بچی ہیں، وہ کام کرتی ہیں. تو یہ جس دن یہ لینڈ ہوا ہے انڈیا کا چاند کی ساؤتھ سائڈ پہ، میں چائے پینے کے لیے گیا تو وہ اس بچی کا چہرہ جس خوشی سے دمک رہا تھا، جتنا وہ خوش تھی، یعنی ویسے بھی بہت پروفیشنل کرٹسی ہوتی ہے لیکن اس دن جس طرح سے وہ دمک رہا تھا، میں اس کا چہرہ دیکھتا رہا. میں نے اس کو مبارکباد دی. میں اس کا چہرہ دیکھتا رہا اور میں سوچنے لگا کہ یہ بچی جو ہے، نوجوان کو 20 سال 22 سال کی بچی ہوگی. تو میں اس کو دیکھ کر سوچ رہا تھا کہ یار اس طرح کی خوشی، اس کو خوشی کہتے ہیں. اس کا چہرہ دمک رہا تھا. یہ ہوتی ہے قومی خوشی، قوم کے نام پر خوشی. تو ہمیں اس طرح کی خوشی آخری دفعہ کب ملی تھی؟ تو مجھے یاد آیا 1998 میں جب میٹمی دھماکے ہوئے تھے، بطور قوم تو بالکل اس طرح کی ہمیں وہ ایک خوشی نصیب ہوئی تھی. چند ہفتہ ہی رہ سکی کیونکہ کارگل ہو گیا پھر، لیکن وہ چند ہفتے کی جو خوشی تھی وہ آخری وہ تھی. اس بات کو بھی اب کتنے 25 سال ہو گئے ہیں. تو پھر مجھے خیال آیا کہ اس وقت جو 30 سال تک کے نوجوان ہیں پاکستان میں، جو کہ ایکچولی 60% سے زیادہ آبادی ہے، انہوں نے تو اپنی پوری زندگی میں 30 سالوں میں کوئی ایک بھی یعنی کہ نیشنل مومنٹ آف پرائڈ جسے کہتے ہیں، انہیں ایک بھی نہیں ملا. ان کی یادوں میں بھی کوئی چیز نہیں ہے. ہمارے پاس چلو یادیں تو ہیں نا، ہم سے پہلے والوں کے پاس بھی یادیں تھیں. اب میرے پاس بھی یادیں ہیں کہ چلو ایٹمی دھماکہ تو کیا تھا، چند دن ہم نے بڑے اچھے دیکھے تھے، لیکن اس کے بعد تو کچھ بھی نہیں ہے. کتنی محروم نسل ہے، کتنی محروم بچے ہم نے پیدا کیے ہیں. پھر ان سے ہم شکوہ کرتے ہیں کہ تم کریٹیو نہیں ہو، تم تو گانے تک نہیں کو اچھے بنا سکے، فلم کوئی نہیں بنا سکے. گانے تک یہ وہی سن رہے ہیں جو ہمارے کالج یونیورسٹی کے زمانے کے گانے تھے. لیکن ان کے پاس ہم نے دیا کیا ان کو؟ کوئی ایک مومنٹ بھی نہیں ہے نیشنل پرائڈ کا. تو میرا خیال ہے کہ یہ زیادتی نہیں ہونی چاہیے. ہمیں یہ موقع ملنے چاہیے، ہمیں بھی خوش ہونا چاہیے. کوئی تو فخر کی بات ہو. یہ بہت بڑے فخر کی بات ہوگی اگر سرکاری غلامی سے، سرکاری یہ جو سول بیوروکریسی کی غلامی ہے، اس کی غلامی سے پہلے جان چھڑائیں، اسٹریم لائن چیزوں کو کریں. حقیقی آزادی کا مطلب یہ ہوگا. یہ حقیقی آزادی صرف یہ نہیں کہ فوج کو گالیاں نکالتے چلے جائیں، پیٹرول پمپ پھینکیں. یہ کیا راستہ ہے حقیقی آزادی کا؟ پیٹرول پمپ پھینکو، 9 مئی کر دو. یہ حقیقی آزادی نہیں ہے. یہ افغانستان بننے کا راستہ ہے، تباہی کا راستہ ہے. شروعات سویلین کو کرنی ہوگی، سویلین سے کرنی ہوگی. جب ڈٹرمنیشن دیکھیں گے نا باقی لوگ کہ واقعی یہ سیریس ہے، قوم کھڑی ہو گئی ہے. آپ ان کی دوڑیں دیکھیں گے، کوئی جج ہو، کوئی بڑے سے بڑا کمشنر ہو، کوئی پولیس ہو، یہ ہو، ان کی دوڑیں دیکھیں گے، یہ کہیں گے نہیں نہیں بس ٹھیک ہے، ہم اپنی اوقات میں آ گئے. اچھا جی، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان اور اس کے تمام ہمسایوں دنیا بھر کو شاد اور آباد رکھے. آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اگلے ویلاگ میں ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.